मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त रहती है। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में बढ़ रहे हैं, खुदावंद में तरक्की कर रहे हैं और हर गुजरने वाले दिन के साथ आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता खुदावंद के साथ गहरा और मजबूत हो रहा है। आमीन। मेरे साथ निकालिए थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, ऐ भाइयों, आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफायदा ना हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिपी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के हमको अपने खुदा में यह दिलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जांफिशानी से तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारी नसीहत ना गुमराही से, ना नापाकी से, ना फरेब के साथ, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। आमीन। ये कलीसिया उस वक्त पैदा हुई, ये कलीसिया उस वक्त तामीर हुई, इस कलीसिया को उस वक्त एस्टैब्लिश किया गया जब पौलुस अपने दूसरे मिशनरी सफर पर था, अपने दूसरे बशारती सफर पर था अपने साथियों के साथ। और ये आए कहां से थे? फिलिपी से। फिलिपी में आपको पता है क्या हुआ था? इनको कैद किया गया था, जो एक मशहूर वाकया मैं और आप सब जानते हैं कि जब ये गीत गा रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे, काठ में ठुके हुए थे और लहूलुहान थे, जख्मी थे, छलनी थे, उस वक्त जब ये खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे, खुदा की सताइश कर रहे थे, तो खुदा ने एक जबरदस्त काम किया कि उस जगह पर खुदावंद ने भूचाल को भेजा और वहां पर जलजला आया और उस जलजले से उस कैद खाने की नींव हिल गई और इनकी बेड़ियां भी खुल गई और ये आजाद हो गए, क्योंकि उस इलाके के अंदर खुदा बड़ा काम कर रहा था और बहुत ज्यादा सख्तियां इन पर आईं, इनको वहां से निकलना पड़ा। और जब ये वहां से निकल कर आ रहे थे तो ये इस इलाके में पहुंचे जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। थस्सलुनीकियों की कलीसिया उस वक्त तामीर हुई जब ये इस रास्ते में से गुजर रहे थे, ये यहाँ से जा रहे थे, इन्होंने यहाँ पर खिदमत की, मुनादी की और ये कुछ अरसा यहाँ पर ठहरे और इन्होंने खुदा के कलाम को सुनाया। और इसी का तस्करा पौलुस दूसरी आयत में करता है, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिपी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के हमको अपने खुदा में यह दिलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जांफिशानी से तुम्हें सुनाए। आमीन। मेरे जीजो, खुदा का कलाम सुनाना आसान चीज नहीं है। इसके लिए आपको बहुत से दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत सी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, बहुत सी आजमाइशों में से आपको गुजरना पड़ता है। और जैसे जैसे आप मसीह में पुराने होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। सो ये जो आयात हैं, ये एक ईमानदार की जिंदगी को भी जाहिर करती हैं, ये एक खादिम की जिंदगी को भी जाहिर करती हैं और ये हमें बताती हैं, सिखाती हैं, समझाती हैं कि एक ईमानदार की जिंदगी में मुसलसल दुख आते रहते हैं, आजमाइशें उसकी जिंदगी में मुसलसल आती रहती हैं। आमतौर पर हमने ये तासुर मसीह कलीसियाओं में देखा है, अपने मसीह बहन भाइयों को हमने ये बातें करते हुए भी सुना है और बहुत से खादिम भी इस चीज का तस्करा करते हैं कि जब आप यीशु के पास आ जाते हैं आपके दुख खत्म हो जाते हैं, जब आप यीशु के पास आ जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। मैं इसको कुछ और तरीके से हमेशा प्रीच करता रहा हूं कि मसीह के पास आने के बावजूद भी आपकी तकलीफें मौजूद रहेंगी, लेकिन इसमें आपके लिए बोनस ये होगा कि इस मुश्किल में मसीह आपके साथ हो। आमीन। पहले जो मुश्किलें आप उठा रहे थे, पहले जो मुसीबतें आप उठा रहे थे, उसमें आप अकेले थे, लेकिन इस सारे सफर के अंदर जब यीशु आपके साथ है तो फिर आपका बोझ वो उठाएगा, आपने सिर्फ साथ चलना है। इसीलिए दाऊद ने कहा, बल्कि खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आजमाइश तो थी और मौत की वादी में से भी वो गुजर रहा था, लेकिन उसका ईमान इस बात पर था, वो इस बात पर कभी ईमान रखता था कि खुदा मेरे साथ है। और जब खुदा मेरे साथ है तो फिर कौन मेरा मुखालिफ है? आमीन। जब आप इस चीज पर ईमान ले आते हैं कि खुदा मेरे और आपके साथ है, तो फिर मुझे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें शादमानी करने की जरूरत है, हमें खुदावंद में दिलेर होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है।
اور پولس سے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہ ہوا۔ پولس اور اس کے ساتھی جب اس کلیسیا میں آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر منادی کرنا شروع کی، یہاں پر بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لے آئے، تو پولس سے کہا کہ ہمارا آنا بے فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو برکت ملی، بہت سے لوگوں نے معجزات کو ریسیو کیا، بہت سے لوگوں نے ہمیشہ کی زندگی کو پایا، بہت سے لوگوں نے یسوع کو جانا، بہت سے لوگوں نے خدا کے کلام کے بھیدوں کو جانا اور ہمیشہ کی زندگی کو پا لیا۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہیں تھا، حالانکہ ہم بڑی مشکل اٹھا کے آئے تھے، بڑی پریشانی میں سے گزر کر آئے تھے، لیکن پھر بھی خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ تھا اور اس نے ہمیں دلیری بخشی، اس نے ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے قوت فراہم کی۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ ہماری نصیحت نہ گمراہی سے ہے، نہ ناپاکی سے، نہ فریب کے ساتھ، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی خوبصورت ہے جو پولس نے یہاں پر بیان کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری باتوں میں گمراہی کی باتیں نہیں ہیں، ناپاکی کی باتیں نہیں ہیں، ہماری منادی میں، ہماری خوشخبری کے اس پیغام میں گمراہی کی باتیں نہیں ہیں، ناپاکی کی باتیں نہیں ہیں، فریب نہیں ہے، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے، پولس نے کہا کہ خدا نے مجھے مقبول کیا ہے، خدا نے ہمیں مقبول کیا ہے، خدا ہمیں کھڑا کرتا ہے خدمت کے لیے۔ کوئی شخص اپنے آپ سے خدمت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، کئی دفعہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے خدا کی خدمت کریں، اور وہ اپنے بچوں کو سیمنری میں بھیج دیتے ہیں، بائبل کالج میں، بائبل سکول میں بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پر جا کر خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بائبل کالج میں جائے، جیسے وہ اپنی سیکولر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اسی طرح اس کے لیے انتہائی واجب اور ضروری بات ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے بھی اسی طرح سے کوشش اور کاوش کرے۔ پریز دی لارڈ۔ سو اگر کوئی شخص سیمنری کر کے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاسٹر بن گیا یا وہ پادری بن گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہوتا ہے، جب کوئی بچہ سیمنری کر کے آتا ہے تو پھر اس کو سارے گھر والے پادری صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ یونیورسٹی سے پاس ہو کے آتا ہے تو اس کو کوئی پروفیسر نہیں کہتا، کہتے جی ہمارے بچے نے ماسٹرز کیا ہے، وہ پروفیسر نہیں اس کو کہتے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بچہ سیمنری کر کے آ جائے تو اس کو سارے پادری کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک تعلیم نہیں ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ پادری وہ ہے، پاسبان وہ ہے، پاسٹر وہ ہے جس کو کلیسیا نے مخصوص کیا ہے، کلیسیا خادمین نے اس پر ہاتھ رکھ کے اس کو مسا کیا ہے، اور چناؤ تو اس کا خدا کی طرف سے ہوا لیکن اس کی پرکھ کلیسیا نے کی۔ اس کا کردار ٹھیک ہے، یہ گفتگو کے ادب و آداب جانتا ہے، یہ لالچی تو نہیں ہے، یہ حسد کرنے والا تو نہیں ہے، یہ جھگڑا کرنے والا تو نہیں ہے، یہ بدتمیز تو نہیں ہے۔ اس کے سارے کردار کو کلیسیا پرکھتی ہے اور پاسبان پرکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی کالنگ، اس کی بلاہٹ خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کی کالنگ کی پرکھ جو ہے وہ کلیسیا کے اندر ہوتی ہے، اور کلیسیا کے لوگ، کلیسیا کے بزرگ جب اس کے رویے کو، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ خدا کی رہنمائی سے محسوس کرتے ہیں کہ اب اس نوجوان کو خدمت کے لیے چن لینا چاہیے، اس کو مخصوص کرنا چاہیے تاکہ یہ چرچ کے اندر خدمت گزاری کے کام کو سر انجام دے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ سے ہی اپنے آپ کو مقبول کر لیں اور اپنے آپ کو ہی کہنا شروع کر دیں جی میں خدا کا خادم ہوں، مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے، جبکہ نہیں بلایا، جبکہ کلیسیا کے اندر اس کے کریکٹر کی پرکھ بھی نہیں ہوئی۔ بہت سے نوجوان اسی لیے ٹھوکر کا باعث آج کلیسیا کے لیے بنتے ہیں کیونکہ وہ کلیسیا میں سے نکل کر نہیں آتے، وہ کلیسیا میں سے اٹیسٹ ہو کر نہیں آتے، وہ اپنی مرضی سے بائبل پکڑتے ہیں اور موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں وزٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب لوگوں کے گھروں میں وزٹ شروع کرتے ہیں تو چونکہ نہ انہیں خود کلام آتا ہے، نہ وہ خود کسی کلیسیا سے جڑے ہوتے ہیں، بس ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں خادم کہیں اور لوگ یہ کہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں بھائی، میں اس مشکل میں ہوں، اور جب میں لوگوں کے لیے دعا کروں گا ایک دو بندے ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر کام چل جائے گا۔ ایک بھائی نے چند دن پہلے ہمیں ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ مجھے ایک بزرگ شخص ملا، اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو دعا کے لیے میرے پاس لایا کریں، ایک دو بندہ بھی اگر میرے سے ٹھیک ہو گیا نا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنا رش پڑ جائے گا۔ مطلب اس کا یہ تکا تھا، اس کے دل میں یہ گمان تھا کہ میں اتنے بندوں کے لیے دعا کروں گا کوئی تو ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، خدمت کا کام ایسے نہیں چلتا۔ جب تک کسی شخص کو خدا خدمت کے لیے بلاتا نہیں ہے، ہمارے اپنے ٹیوے، ہماری اپنی چالاکیاں کام نہیں آتی۔ تو پولس نے کہا کہ خدا نے ہمیں مقبول کیا، خدا نے مقبول کیا، سرفراز کیا، اور لوگوں کے درمیان ان کو عزت اور سرفرازی بخشی، اور پھر خوشخبری کا پیغام ان کے سپرد کیا۔ یہ بھید کی بات ہے، ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔
جب تک کسی کو خدا ایگزالٹ نہ کرے، جب تک کسی کو خدا منظر عام پر نہ لے کر آئے، اتنی دیر تک اسے خدا کی خدمت میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ خدمت کے اور بہت سے کام ہیں۔ اگر آپ کو خدا خدمت کا بوجھ دے رہا ہے تو آپ ایک اشر کے طور پر آ کر خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی میں چرچ کی صفائی کروں گا یا چرچ کی صفائی کروں گا، آپ مجھے چرچ کے پردے اتار کے دے دیں، میں ان کو دھو کے لے آؤں گا، پریس کر کے لے آؤں گا۔ اگر کوئی الیکٹریشن کا کام ہے سر، وہ میں کر دوں گا۔ اگر چرچ کے باہر کھڑے ہونا ہے، جوتیاں سیدھی کرنی ہے، میں وہ کام کر دوں گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو خدمت ہی ہے۔ لیکن ہر شخص کی کوشش یہی ہے، خواہش اور کاوش یہی ہے کہ میں سٹیج پر آؤں، میں سٹیج پر کھڑا ہوں اور مجھے سب کے سامنے بلایا جائے اور میری عزت کی جائے، میری تکریم کی جائے اور مجھے لوگوں کے سامنے بڑا آنر کیا جائے۔ لیکن ایسا اسی وقت ہوگا جس شخص کو خدا مقبول ٹھہرائے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے سٹیج پر آ تو گئے، لیکن وہ کب سٹیج سے اترے پتہ ہی نہیں چلا، دوبارہ کبھی وہ سٹیج پہ چڑھ نہیں سکے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے سٹیج پر آئے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تو کسی جگہ پر جائے، کسی محفل میں جائے تو تو پیچھے بیٹھ، آگے جا کے خود ہی نہ سٹیج مان لے، پیچھے بیٹھ جا۔ پھر جو اس محفل کا اہتمام کرنے والا شخص ہے، جو میزبان ہے، جب وہ تجھے دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ پیچھے کیوں بیٹھ گئے ہیں، آپ آگے تشریف لائیں، آپ کی جگہ ہم نے آگے رکھی۔ اور خداوند نے ایک بڑی بھید کی بات اس میں کہی، ہو سکتا اسے کوئی تجھ سے زیادہ عزت دار بلایا۔ اس وقت جب وہ سب بڑی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان ہمیں یہ کہے گا کہ سر پلیز آپ ذرا پچھلی سیٹوں پہ چلے جائیں، یہاں پر ہم نے اور لوگوں کو بلایا ہے، تو اس وقت ہمارے پلے کیا رہ جائے؟ خدمت میں بھی بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دعا میں خدا کے زور چھکتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں، کلیسیا کو جوائن کرتے ہیں، کلیسیا کے اندر آتے ہیں، کلیسیا ہمیں پرکھتی ہے اور پاسبان پوچھتا ہے اپنی کلیسیا کے لوگوں سے کہ بہن آپ نے فلاں بیٹے کو دیکھا ہے، خداوند میرے دل میں یہ بوجھ ڈال رہا ہے کہ اس بیٹے کو ہم خدمت کے لیے مخصوص کریں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ بہن بھی کہتی ہے کہ جی وہ بہت اچھا نوجوان ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وقت پہ کلیسیا کے اندر آتا ہے اور اس کا کوئی سکینڈل بھی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے تو اسے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا باادب ہے، با اخلاق ہے، دوسروں سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، جب پوری کلیسیا سے اس کی کنفرمیشن آتی ہے، اور چونکہ خدا کے خادم کو خدا پہلے سے ہی بتا چکا ہوتا ہے کہ تو نے اسے مخصوص کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کلیسیا سے بھی کنفرمیشن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو مخصوص کیا جاتا ہے اور اس کی خدمت پھر باعث برکت ہوتی ہے چرچ کے لیے۔ لیکن آپ تصور کریں ایسا نوجوان جس کو خدا نے مقبول نہیں ٹھہرایا، جب وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے بولنے سے برکت نہیں ملتی، اس کی باتوں سے لوگوں کو تقویت نہیں ملتی، کیونکہ وہ خود خدا کے کلام سے جڑا ہوا نہیں ہوتا اور وہ خدا کا بلایا ہوا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پولس نے کہا کہ بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپورٹ کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے۔ کئی بار خادم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کلام سناتے ہیں۔ بیرون ممالک میں ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ تذکرہ سننے کو ملتا ہے، یورپ کی کلیسیاؤں میں، وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پادری صاحبان جو ہیں وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتے جو ہمارے دل کو چوٹ لگائے، وہ تو بس یہی بات کرتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کو برکت دے گا، آپ خدا کے پاس آئیں، آپ کلام پڑھیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، خدا آپ کی زندگی میں بہاریں لگا دے گا، معجزے ہی معجزے ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی بات وہ ہمارے سامنے رکھتے ہی نہیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہم اس جگہ پر غلط ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پہلے ہی ہمارے پاس کم لوگ ہیں، اگر ہم نے سخت کلام سنا دیا تو یہ بھی چلے جائیں گے، ہمارے چرچ خالی پڑ جائیں گے۔ لیکن کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے؟ انہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں وہی کچھ کلام سنانا چاہیے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، وہی باتیں لوگوں تک ڈیلیور کرنی چاہیے جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں۔ اور اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کے کلام کی خوشخبری سنائیں گے، خدا کے کلام کی منادی کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، ایجوکیٹ کریں گے، تو اس سے کلیسیا گرو کرے گی، اس سے کلیسیا ترقی کرے گی، اس سے کلیسیا مضبوط ہوگی۔ لیکن اگر خادم ڈنڈی مارے گا، اگر خادم سچی باتوں کو چھپا لے گا صرف اس لیے کہ کہیں میری کلیسیا کے لوگ نہ کم پڑ جائیں، تو پھر وہ ریاکار خادم ہے، وہ سچی تعلیم نہیں دے گا۔ تو پولس یہ کہتا ہے کہ ہم آدمیوں کو خوش نہیں کر رہے، ہم خادم خدا کے ہیں تو آدمیوں کو کیوں خوش کریں؟ آپ کو سمجھ آئی بات ہی؟ اگر کوئی شخص خدا کا خادم اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور وہ بندوں کو خوش کرتا ہے، ہر ایک بات میں بندوں کی سائڈ لے لیتا ہے، خدا کے کلام کو پیچھے کرتا ہے، کوئی نیا راستہ نکالتا ہے تاکہ یہ بندے مجھ سے جدا نہ ہو جائیں، یہ فیملیز، یہ گھرانے چلے نہ جائیں کہیں، یہ بڑی اچھی دہائی کی دیتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہدیہ ڈال کے جاتے ہیں، اگر یہ چلے جائیں گے دہائی کی کم ہو جائے گی۔
ہم نے ان کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے. اور پھر وہ عذر یہ بیان کرتے ہیں کہ جی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس سے دور نہ چلے جائیں. تو ہم نے تو ہمبل ہو کر ان کو خدا کا کلام سنانا ہے, ان کو بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے, زندگی کیا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ سیکھ ہی جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کا خادم تلوار لے کر یا ڈنڈا نکال کر خدا کا کلام سنائے. یقیناً اسے نرم لفظوں میں ہی کلام سنانے کی ضرورت ہے, لیکن سچی بات کرنا اس پر فرض ہے, اسے سچی بات ضرور کرنی چاہیے. اور پھر 5ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشامد پائی گئی, نہ وہ لالچ کا پردہ بنا, خدا اس کا گواہ ہے. آمین. یہ اس نے خدمت کا معیار بیان کیا یہاں پہ پولس نے کہ اس نے کس طرح سے خدمت کی. نہ تو اس میں لالچ تھا اور نہ ہی اس نے کسی کی خوشامد کی. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں. خادم کو خوشامدی نہیں ہونا چاہیے, لائق تعریف کرنی چاہیے. خوشامد کرنے سے لوگ بگڑ جاتے ہیں. خوشامد ایک بہت بری چیز ہے. خوشامد کا مطلب ہے جو کوالٹی کسی کے اندر نہ ہو آپ اس کی خام خواہی تعریف کرتے چلے جائیں. کوئی اچھا کھانا نہیں بناتا آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھا کھانا بناتے. کسی کی آواز سریلی نہیں ہے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز بہت سریلی ہے بھائی, کیا بات ہے. کوئی اچھا طبلہ نہیں بجا رہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھا طبلہ بجا رہے ہیں. یہ خوشامد ہے, یہ تعریف نہیں. ہمیں محبت کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ محنت کریں, بھائی آپ کوشش کریں. آپ کا کھانا اتنا برا نہیں تھا کہ ہم کھا نہ سکیں, ہم نے خوشی سے کھایا ہے, لیکن یہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا کہ ہم اس کی تعریفیں کرتے پھریں, ہے نا. کئی بار ہم غیر ضروری تعریف کرتے ہیں اور وہ خوشامد کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. پولس کہتا ہے کہ ہم نے خوشامد نہیں کی اور نہ ہی ہم نے لالچ کی ہے لوگوں کے چندوں کی اور لوگوں کے ہدیوں کی. اسے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے خیمہ دوزی کر کے اس نے پیسے کمائے. جب اس کو پیسوں کی شارٹیج ہوتی تھی تو وہ کاریگر تھا, ہاتھ سے کام کرنا جانتا تھا, اور اس نے ہاتھ سے کام کر کے خیمہ دوزی کر کے اس نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا. تو ایک خادم کے لیے یہ بہت ضروری باتیں ہیں, بڑی امپورٹنٹ باتیں. ایک ایماندار کے لیے بھی ضروری ہے. ایک ایماندار کو لالچی نہیں ہونا چاہیے. ایک ایماندار کو کبھی بھی دوسروں کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے. ایک ایماندار کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ عزت اور تکریم جو ہے وہ خدا کی طرف سے. ہمیں آج لوگوں سے کسی قسم کا گلہ کرنا نہیں چاہیے کہ آپ نے بھائی میرے ساتھ یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. اگر ہم اس عزت کے لائق ہوں گے تو وہ خدا کی طرف سے ہمیں ضروری مل جائے گی. پریز دی لارڈ. ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بطور ایماندار اپنی زندگی کے اندر ان سب باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں, سیکھیں اور سمجھیں. اور پولس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کس طرح سے دکھ اٹھایا. ایک ایماندار کو بھی دکھ اٹھانا پڑتا ہے, خدا کے خادم کو بھی دکھ اٹھانا پڑتا ہے. دونوں دکھ اٹھاتے ہیں اور مشکلوں اور آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں. ابھی ہم نے گیت گایا, یہ آندھیاں اور یہ ظلمتیں سب روکیں گی تجھے پردے سے, تاریکیاں روکیں گی, وحشتیں روکیں گی, دہشتیں روکیں گی. ابلیس کے منصوبے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, ابلیس کے ہرکارے آ جائیں گے ہماری چاروں طرف, وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے باوجود خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ ایمانداروں کو تقویت دیتا ہے. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہے. وہ ان کو بچاتا ہے, وہ ان کو چھڑاتا ہے, ان کی پروٹیکشن کرتا ہے. مجھے اور آپ کو دلیر ہونا ہے اور ان دکھوں اور آزمائشوں میں بے دل نہیں ہونا, بلکہ خوش ہونا ہے, شکر گزاری کرنی ہے, خداوند کی تعریف کرنی ہے. یہاں جس واقعے کا ذکر پولس نے کیا کہ فلپی میں جو ہم نے دکھ اٹھایا, وہاں پر ایک بڑی عجیب چیز اس نے لکھی ہے, اور بے عزت کیا گیا ہوں. دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے ہم کو اپنے خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی کہ خدا کی خوشخبری بڑی جاں فشانی سے تمہیں سنائیں. بے عزتی بھی برداشت کر لی, دکھ میں سے بھی گزرے, مار بھی کھا لی, لعن طعن بھی برداشت کر لی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس جیل خانے کے اندر ستائش کر رہے تھے, جیل خانے کے اندر گیت گا رہے تھے, پرستش کر رہے تھے. جب آپ کی زندگی کے اندر مشکل آئے, جاب چھوٹ جائے, پیسے نہ ہوں, بیماری آ جائے, پریشانی آ جائے, کچھ سٹریس آ جائے, کیا ہمیں اس وقت خدا کے خلاف بڑبڑانا چاہیے؟ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے, ہمیں دعا کو بڑھانا چاہیے. اور جب ہم دعا بڑھاتے ہیں, خدا کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتے ہیں, خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں, تو اس وقت خدا اپنی برکت کو ہماری زندگی کے اندر جاری کر دیتا ہے. خدا اپنی قدرت کو ہماری زندگی کے اندر جاری کر دیتا ہے اور ہم باعث سے برکت ٹھہرتے ہیں. میرے عزیزو, دکھ ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے زندہ خدا کی طرف رجوع ہوں, اور جب ہم اپنے زندہ خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو وہ ہمیں چھڑا لیتا ہے. آمین. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح ایک ایماندارانہ زندگی کو گزاریں جو حقیقت پر مبنی ہو؟ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم جال سازی میں پڑ جاتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم جب مسیح کے پاس آتے ہیں ہمیں لگتا ہے
हमारी जिंदगी में तो कोई दुख नहीं आना चाहिए था, हमने तो यीशु को कबूल कर लिया, हम तो अब कलाम भी पढ़ने लगे, हम तो दुआ भी करने लगे, ये मुश्किलें अब हमारे पे क्यों आ रही? और फिर शैतान कहता है पहले भी तू ऐसा ही था, अब भी तू ऐसे ही है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, छड़ परा जेड़े कमा च लगा सौ च लगा रहे। और फिर वो बंदा चर्च आना छोड़ देता है क्योंकि वो बेदिल हो जाता है, वो गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ आता है, उसको गलत तरीके से चर्च में लाकर बिठाया जाता है। अगर उसको ये बात बताई जाए कि भाई मुश्किलें तेरी लाइफ में रहनी, प्रॉब्लम्स तेरी लाइफ में रहेंगी, लेकिन खुदा तुझे छुड़ाएगा, खुदा तुझे बचाएगा। आप बाइबल मुकद्दस के तमाम हीरोज की लाइफ को उठा के देखें, क्या बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी के अंदर मुश्किलात नहीं थी? क्या अब्राहम की जिंदगी के अंदर मुश्किलात नहीं थी? क्या दानियल मुश्किलात में से नहीं गुजरा? क्या उसके दोस्त आग की भट्टी के अंदर नहीं डाले गए? क्या वो शेरों की मान में नहीं डाला गया? यूसुफ को आप याद करें किस तरह से वो जेलों के अंदर रहा, हालांकि खुदा ने उसके साथ वादे किए हुए थे, लेकिन उन वादों के बावजूद उसकी लाइफ के अंदर ऑपोजिट हालात चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुदा के कलाम के साथ जुड़ा रहा। ज़बूर में लिखा है कि खुदावंद का सुकन उसे आजमाता रहा। खुदा हमें ताता है, आजमाता है, खुदा हमें मजबूत करता है, और जब हम आजमाए जाते हैं, ईमान में मजबूत रहते हैं, तो फिर खुदावंद का जलाल हमारे वसीले से जाहिर होता है। यही कुछ पौलुस के साथ भी हुआ, मुश्किलों में से गुजरा, लेकिन ये रसूल आजम कहलाता है। इससे बहुत सी कलीसियाओं को एस्टैब्लिश किया, बहुत सी कलीसियाओं का इसने संगे बुनियाद रखा, बहुत सी कलीसियाएं इसके हाथ से बनी, इसकी खिदमत के वसीला से बनी और मारूज़ वजूद में आई, क्योंकि ये शख्स खुदा के साथ था, और जो खुदा के साथ हो खुदा उसके वसीले से जलाली काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अगर मैं और आप भी खुदा के साथ हैं तो हम एक मुस्तनद गवाही लेकर लोगों में जाएंगे, हम एक जबरदस्त गवाही लेकर लोगों में जाएंगे और लोगों को मसीह के लिए विन कर लेंगे। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। बैरोबर के खालिक और मालिक लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी मदद सराई करते हैं, तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू अपने जलाल को हमारे दरमियान जाहिर कर। और खुदा ये कलाम, ये पैगाम, ये बातें जो हमने सुनी, हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरें, और उन बहनों और भाइयों के लिए भी बाइस से बरकत ठहरें जो इन बातों को, इस कलाम को बाद में सुनेंगे। हम उन सब के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ करते हैं। अपना हाथ बढ़ा और हम सबको छू के कसरत की बरकत दे, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।